पी टी आई के वर्कर्स के साथ मजाक क्यों, एहतजाज की कॉल कैंसिल कर दी गई। हारी कार्ड तकसीम से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब और जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में उनका क्या मौक़िफ़, और मौलाना फजल रहमान एक्शन में आने के लिए तैयार। 6 सफारतकार कनाडा बदर, और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज की पी टी आई की दीगर खवातीन के साथ मुंहमारी। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं कनाडा की खबर का ही जिक्र करता हूं। तो कनाडा की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्योंकि खालिस्तान की मूवमेंट कनाडा के अंदर बड़ी स्ट्रांग है। रेफरेंडम भी करवाते रहते हैं, और पिछले चंद सालों में कनाडा के अंदर जो खालिस्तान के जो हामी हैं सिख, तो उनके कत्ल हुए। और जब से ये मोदी सरकार आई है, तो जहाँ जहाँ ये खालिस्तान वाले मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके बेस कैंप हैं, या जहाँ पर वो एक्टिवली अपने वतन के लिए, खालिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं, विजिबल हैं, स्ट्रांग है, वहाँ पर जो है ना ये आरएसएस अपने एजेंटों के ज़रिए कार्रवाई कर रही है। और वहाँ पर जो चीता चीता रहनुमा है, जो कि लीडिंग रहनुमा, उनको कत्ल भी कर रही है। तो कनाडा के अंदर भी इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के अंदर जो इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, जनाब संजय वर्मा साहब, और उसके साथ दीगर कुछ 6-7 और कोई एहलकार हैं, तो उनको कनेडियन गवर्नमेंट ने नापसंदीदा शख्स करार देकर, और क्योंकि ये जो सिख इधर जो कत्ल हुए, बेशक वो खालिस्तान मूवमेंट के थे, मगर वो कनेडियन सिटीज़न थे। तो वो इस साजिश, उनके कत्ल की साजिश की पदाश के अंदर उन्होंने उनको कनाडा छोड़ने के लिए फौरी तौर पर हुक्म सादर कर दिया है। और इसके अंदर कोई भी शक नहीं कि आरएसएस कनाडा के अंदर भी बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही है, और मुख्तलिफ जगह पर उसने अपनी फील्डिंग सेट की हुई है। और कुछ और भी खबरें हैं जिनको मैं नहीं डिस्कस करना चाहता कि इसके अंदर और कौन कौन भी हो सकता है। बहरहाल ये कनेडियन एजेंसीज वगैरह, उन्होंने बड़ी जान फशानी से प्रोफेशनली इसके ऊपर काम किया, और काम करके इनको मुलव्वस पाया, मुलव्वस करके इनको जो है ना ये मुल्क बदल होने का इनको ऑर्डर किए। तो बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है अपने सिटीज़न की प्रोटेक्शन के लिए कनेडियन गवर्नमेंट की। और बिल्कुल इसी तरह जो है ना किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन दूसरे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब का। फिर मैं बाद में पीटीआई की तरफ भी मैं जिक्र करता हूँ उसका। तो हारी कार्ड की तकसीम थी सिंध के अंदर, और ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव जामिया मनसूबा था। पीपल्स पार्टी ने इसका मुकम्मल होमवर्क किया था। ये नून लीग या मरियम नवाज शरीफ साहब की तरह, या मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह कुछ जल्दबाजी के अंदर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, और ये पाइपलाइन में था। और यहीं से उन्होंने आइडिया भी दिया था नून लीग ने, मगर ये कि नून लीग के पास जो है ना उसका ब्लू प्रिंट नहीं थे कि ये किस तरह की, और बाकी उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। किसान कार्ड उन्होंने नाम का कहने का तो पंजाब के अंदर इशू है। तो जितनी ये सहूलतें किसान कार्ड, हारी कार्ड जो है ना सिंध के अंदर जो हो रही हैं, तो वो किसी भी जगह पर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा तकरीब के अंदर कि जो ज़रूरी शोबे को हमें डीरेगुलेट नहीं बल्कि रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो डीरेगुलेट करना चाहते हैं वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, जो उसकी वजह से किसानों का नुकसान होता है, तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और रेगुलेट करेंगे तो किसानों की फसल भी इंश्योर्ड है, और उसके अंदर जो है ना ये किसानों की जो है ना ये पैदावारी लागत भी कम होगी। और ये जो रिफॉर्म्स पाकिस्तान पीपल पार्टी लेकर आई है ज़रूरी शोबे के अंदर, उसका नतीजा ये निकला है कि कपास की फसल सिंध के अंदर रिकॉर्ड इस साल हुई है। तो बहरहाल ये तो वो उसके अंदर उन्होंने बोला कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ये हमने मज़दूरों को, किसानों को, ख़वातीन को, नौजवानों को जो एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया, और इसको पूरी दुनिया के अंदर इसको सराहा जाता है। मिस्र के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी जो है ना इसकी कॉपी की जा रही है, इसी प्रोजेक्ट की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, ट्रांसपेरेंसी भी
اس کے اندر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے ریگولرٹیز، ممکن ہے کہ شاید یہ قد کا ہو، مگر ان جنرل اس کو جو ہے نا یہ پوری دنیا انڈورس کرتی ہے، یہ بہترین پروگرام ہے جو بہترین طریقے سے جو چل رہا ہے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو چل رہا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چونکہ اس وقت جو ہے نا یہ کوئی بھی تقریب ہو کسی بھی جگہ پر ہو، بلاول بھٹو صاحب جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وہ ذکر کرنا نہیں بھولتے۔ انہوں نے سندھ کے عوام سے سوال کیا کہ کیا آپ موجودہ عدالتی نظام کے ساتھ اس سے مطمئن ہیں؟ ان کی کارکردگی یقینی طور پر جواب نہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ جوڈیشل سسٹم کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر انہی عدالتوں کے اندر جاتا رہا ہوں، اور انہی عدالتوں کے اندر جو کہ ہمارے خلاف بغض رکھتی تھی، جو کہ پولیٹیسائز عدالتیں تھیں، انہی کے سامنے جا کر ہم مائی لارڈ کرتے تھے۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں، اور وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اگر جوڈیشل ریفارمز اب نہیں تو پھر کب؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہوم ورک اس سلسلے میں مکمل ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں کہ یہ جیسے یہ 17 کو یہ ختم ہو ایس سی او کانفرنس، تو اس کے فوری بعد جو ہے نا یہ جوڈیشل ریفارمز جو ہے نا یہ پیش کر دی جائیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس سلسلے کے اندر یہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ پہلے مولانا فضل الرحمان بھی بڑا جو ہے نا وہ نئی نویلی دلہن کی طرح بڑے نخرے جناب جو ہے نا وہ مولانا صاحب دکھا رہے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں بھی کی۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہے نا یہ سندھ کے اندر ہیں، اور آج وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملیں گے، جو مولانا صاحب نے خود اعلان کیا کہ کراچی کے اندر وہ ملیں گے، پھر وہ سیدھا لاہور جائیں گے، میاں صاحب کو ملیں گے، پھر لاہور کے بعد اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ملیں گے۔ ادھر جو جوڈیشل ریفارمز کمیٹی ہے، جو اسپیشل کمیٹی، اس کے اندر بھی پی ٹی آئی جو ہے نا پی ٹی آئی بھی انگیجڈ ہے۔ تو یہ کوشش یہی ہے کہ یہ کنسنسس سے، باہمی مشاورت سے، ہم آہنگی سے یہ ترمیم آئے، اور ترمیم آ کر یہ پاس ہو جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ آنے والے چند دن کے اندر اندر یہ ترمیم جو ہے نا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کا جو بلاول بھٹو صاحب کا جو پلان ہے، وہ اس ویکنڈ کے اوپر جو ہے نا اس کو لازمی جو ہے نا وہ منظور کروانے کا پلان ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو جوڈیشل ریفارمز کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں یا بلاول کامیاب ہوتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگر کچھ جیل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ایگری نہیں ہوتا، تو کہ میں اپنے ماں کے پروگرام کو جو انہوں نے مساق جمہوریت کے اندر جو انہوں نے جو رکھا تھا جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے، تو کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ تو بہرحال یہ آئینی انہوں نے بولا کہ ہمارے دو جو ہے نا یہ مین چیزیں ہیں، ایک آئینی عدالتیں، دوسرا جو ہے نا ججز کی تقرری کا طریقہ کار، اور اس کے بعد یہ صوبائی سطح پر بھی جو ہے نا یہ آئینی عدالتیں بنے گی یقینی طور پر۔ اب آ جاتے ہیں، پہلے میں آتا ہوں مریم ریاض بھٹو صاحبہ کا، اور مریم ریاض بھٹو صاحب بھی ایک طریقے سے وہ حق جانب ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، بہرحال بیٹھی تو وہ باہر ہوئے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، بشرا پنکی پیرنی کی بہن ہے، انہوں نے جناب جو ہے نا ٹیز کر کے انہوں نے ان کو بولا، صنم جوید کو، مشال یوسف زئی کو۔ صنم جوید یہ یاد رکھے، مشال یوسف زئی کے پی کے سے ہیں، صنم جوید جو ہے نا یہ پنجاب سے ہیں، اور جیسے ہی صنم جوید کو رہائی ہوئی پھر یہ کے پی کے ہاؤس میں گئی، پھر کے پی کے ہاؤس کے اندر جناب یہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ ان کو اس طرح رکھا، اب یہ کے پی کے ہاؤس میں رہتی ہیں، یا جو ہے نا وہ کے پی کے اندر آتی ہیں صوبے کے اندر، تو وہ ادھر وہ پارٹیاں کر رہی ہیں، خوش گپیاں لگا رہی ہیں۔ مشال یوسف زئی بھی ہے، یوسف زئی بھی انہوں نے جناب جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ بھی کی منسٹروں کے ساتھ، باقی دیگر جو ہے نا وہ کے پی کے کی ہائی آفیشلس کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ تعلق ہے، تو پنجاب کا رخ نہیں کرتی۔ احتجاج کے اندر بھی ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ بڑا جو ہے نا وہ کام چک کر رکھتی ہیں، مگر یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اندر نہیں۔ تو مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو وہ بھی نہیں ہے گراؤنڈ کے اندر، مگر یہ کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ جو ہے نا بشرا بی بی وہ جیل کے اندر سختیاں برداشت کر رہی ہیں، اور ادھر آپ کی پارٹیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ترکی جواب دیا، صنم جوید نے، پھر مشال یوسف زئی نے بھی، کہ آپ اور انہوں نے یہ بھی بولا مریم ریاض بھٹو نے کہ آپ ڈی چوک وغیرہ پر کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آتی۔ ان کا بھی جواب ہے کہ آپ بھی نظر نہیں آتی، آپ بھی پاکستان ہے خیر، مگر یہ کہ جو مریم ریاض بھٹو صاحب کا جو مدعا ہے وہ بالکل وہ درست کہہ رہی ہے، اور ان خواتین نے، ان کے پاس پتہ نہیں کیا گدڑ زنگی ہے کہ یہ اس وقت منظور نظر بن کر، تو یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا یہ
رول بڑا پلے کر رہے ہیں۔ مشال یوسف زئی کو تو جو ان کو مشیر لگایا گیا تھا ان کو ہٹا بھی دیا گیا، اب دوبارہ جو ہے نا مشیر لگا دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب یہ پی ٹی آئی کے ورکر کی طرف۔ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے نا بڑا ڈیڈیکیٹ طریقے سے عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ منسلک ہے، مگر ان کے جذبات کی قدر بالکل نہیں ہو رہی۔ ان کے جذبات کی قدر کون نہیں کر رہا؟ تو وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو اس وقت باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا جس طرح یہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کام چک کر رکھا ہوا تھا کہ ہم احتجاج کے لیے آئیں گے، گراؤنڈ کے اوپر کتنی حقیقت ہے وہ نہیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ ڈسکشن اس وقت میں نہیں کر رہا، کئی بھی میں کر چکا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حامد خان صاحب نے یہ بولا کہ 15 مئی 15 جون 15 اکتوبر کا احتجاج جو ہے یہ جلد بازی میں کیا گیا، جذباتی طور پر کیا گیا، میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں۔ صنم جو ہے صاحب نے بولا کہ ان کو مبارک دی کہ آپ نے بڑا کامیابی کے ساتھ لانتا کا رخ اپنی طرف موڑا ہے، تو میں پی ٹی اے کے ٹرولر کو کہتی ہوں کہ آپ کو لانتے بھیجیں۔ پھر جناب جو ہے نا یہ پی ٹی اے میں کیونکہ یہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے، ورکر تو اپنی طرف جو کام کر سکتا ہے کرے گا، اس کی ایک لمیٹڈ اس کا اسفیئر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کام اپنا کر رہا ہے، مگر قیادت جو ہے نا وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ورک فرام ہوم سوشل میڈیا کے اوپر وہ پوسٹیں وغیرہ لگا دیتے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آتے، کارکنوں کو مارننگ پڑھواتے ہیں، جیلوں میں بھی کارکن چلے جاتے ہیں، ان کو ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ تو یہ کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور میری تمام تر ہمدردیاں، بے شک وہ سیاسی اختلاف میرے پاس، نظریاتی اختلاف ان کے ساتھ میرا ہے، پی ٹی اے کے کارکنوں کے ساتھ، مگر یہ کہ میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے لیڈروں نے جس طرح ان کو بجاروں مددگار چھوڑ دی، ان کے پیچھے بھی نہیں جاتے، جنہوں میں ملنے کے لیے ان کی فیملی کو نہیں ملتے، جا کر ان کو حوصلہ دیں کہ کوئی بات نہیں، یہ مشکل دینا ہے، ٹرک کٹ جائیں گے، مگر نہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو مطالبہ رکھا کہ جناب جو ہے نا خاں گرائے، پھر جناب جو ہے نا ان سے ملاقات، پھر ملاقات ان کی بہن کی، پی ٹی آئی کی قیادت کی، پھر اس سے ہٹ کر جناب گوہر علی خان صاحب نے خط لیا کہ جناب میری اور صاحبزادہ حامد رضا کی ملاقات کرائی جائے۔ پھر جناب انہوں نے یہ بولا کہ ڈاکٹر کا معائنہ، گورنمنٹ نے یہ بولا کہ ڈاکٹر کا معائنہ کیم سے ہم کروا دیتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے اس کو یہ بولا کہ بڑی کامیابی ہے کہ کیم پہ، حالانکہ گورنمنٹ نے بولا کہ ہمارا جو جیل کا طریقہ کار ہے، ہم قیدیوں کو مانیٹر کرتے ہیں، جیل کا جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہ ان کو ان کی صحت مندی کے حوالے سے ان کا میڈیکل وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ان کے کنٹرول میں نہ ہو تو پھر ہم باہر سے کے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرتے ہیں، پیمز وغیرہ سے۔ تو انہوں نے وہ پیمز کا ایک ڈاکٹروں کا پینل بنایا، وہ جا کر عمران خان نیازی صاحب سے ملاقات کرے گا، ان کی جو ہے نا ان کا میڈیکل کرے گا۔ تو وہ پی ٹی آئی پہ، حالانکہ پہلے جتنے بھی عمران خان کے میڈیکل ہوئے ہیں، جتنے بھی ان کے چیک اپ ہوئے ہیں، اس کے اندر شوکت خانم کے، عمران خان نیازی صاحب کے ذاتی معالج جاتے رہے ہیں، اس کے اندر نہیں جا رہے۔ گوہر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ شوکت خانم کے جاتے ہیں یا فمس کے جاتے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج ہو۔ تو بہرحال یہ اس طرح پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے۔ علی ظفر صاحب نے بھی یہ جو انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ احتجاج جو ہے نا یہ کینسل کر دیا گیا، شہباز گل جے کو باہر بیٹھا ہوا، اس نے بولا کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، سیاسی کمیٹی کے اندر فیصلہ نہیں ہوا۔ حالانکہ گوہر علی خان صاحب نے جو فیصلہ اناؤنس کیا ہے وہ ان کی آن لائن میٹنگ ہوئی، ورچوئل میٹنگ ہوئی سیاسی کمیٹی کی، اس کے بعد جو وہ کلیم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم یہ سی ایس او کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایس سی او کی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ احتجاج مؤخر کر رہے ہیں، اور دوسرا ہماری اتحادی جماعتیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ کا بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ ہم احتجاج مؤخر کر دیں، تو اس لیے ہم احتجاج مؤخر کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہمارا مطالبہ مان لیا گیا عمران خان نیازی صاحب کا، یہ میڈیکل ہو گیا۔ ان کو تو پی ٹی آئی کی قیادت کو تو مل گیا، فیس سے مل گیا، کیونکہ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، نکالنے کے لیے ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ بار بار پھیل ہوئے ہیں۔ علی مین گنڈا پر نہ ہو تو ان کے جلسے کی، جلوسوں کی، احتجاجوں کی رونق نہ ہو، اور ان کو تو فیس سیونگ مل گیا، مگر وہ پی ٹی اے کا کارکن جو کہ پوری طرح جو اپنے طور پر جو تیار تھا، چاہے جس طریقے سے بھی وہ تیار تھا، تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کبھی آپ نے اس کے جذبات کا سوچا ہے؟ میں اپنے ورکر کی، پی ٹی اے کے ورکر کی، عمران خان نیازی صاحب کے فالوورز کی پلس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کر کبھی فیصلہ کیا ہے؟ نہیں۔ اگر ورکر آپ پر یہ کہتا ہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں، پی ٹی اے کا ورکر اگر آپ کو کہتا ہے، تو پی ٹی اے کا ورکر جو ہے نا اس ضمن میں حق بجانب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔